रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मिस अरीबा शकील एंड आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 सिस्टम ट्रबल शूटिंग का लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में जो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे उसमें इंट्रोडक्शन होगा सिस्टम ट्रबल शूटिंग का। उसके बाद हम सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ सिस्टम ट्रबल शूटिंग को भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के इंट्रोडक्शन की तरफ से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो चैप्टर का टाइटल है सिस्टम ट्रबल शूटिंग, जिसमें हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, एक सिस्टम एंड एक ट्रबल शूटिंग। सिस्टम बेसिकली हमारे पास कोई भी जिसे हम कह लें कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई भी मशीन हो सकती है, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, व्हाटएवर जो भी चीज़ है उसको हम सिस्टम कह सकते हैं। कोई भी इंटरनेट है कि इंटरनेट चलते चलते काम करना छोड़ गया, व्हाटएवर, ठीक है। तो सिस्टम हम उस डिवाइस को, उस मशीन को कहेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आती है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग असल में आप देखें, ट्रबल का मतलब है प्रॉब्लम एंड शूटिंग का मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सिस्टम ट्रबल शूटिंग बेसिकली हमारे पास एक स्किल है जिसके ज़रिए से हम अपने कंप्यूटर्स, अपनी मशीन्स या अपनी बाकी की इक्विपमेंट्स की रनिंग को स्मूथ करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर देखें, जब कोई भी चीज़ आप चला रहे हों, कोई भी सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं और वो सिस्टम चलते चलते ख़राब हो जाता है, उसमें कोई ख़राबी आ जाती है, ठीक है। तो आप को जो ट्रबल शूटिंग होता है वो हेल्प करता है, जिससे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो और उसका कोई एक क्विक सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो, बजाय इसके कि आप उसको उसकी जो है उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास, किसी प्रोफेशनल के पास लेकर जाएं ठीक करवाने के लिए, या आप उसके डिफरेंट इश्यूज़ हैं जैसे कि डाउन टाइम इशू आ गया या उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है। इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप क्या करते हैं, डायरेक्टली उसके ट्रबल शूट की तरफ चले जाते हैं और उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या कहलाता है, सिस्टम ट्रबल शूटिंग कहलाता है। सिस्टम ट्रबल शूटिंग ज़रूरी इसलिए है हमारे पास क्योंकि इसके ज़रिए से हम अपने जो सिस्टम की जो वर्किंग है उसको हम स्मूथ रखते हैं। उसमें कोई भी ख़राबी आ जाती है तो हम उसे ख़ुद ही सॉल्व कर लेते हैं और उससे क्या होता है कि हमें आसानी मिलती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अपने घर में कंप्यूटर यूज़ कर रही थी और कंप्यूटर मेरा चलते चलते अचानक से उसने वो बंद हो गया, उसकी वर्किंग जो है वो रुक गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, ट्रबल शूटिंग मेरी मदद करेगा, जिसके ज़रिए से मैं फ़ौरन से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके सोल्यूशन की तरफ जाऊँगी और उसको सॉल्व कर लूँगी, बजाय इसके कि उसको मुझे किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो, मैं उसे आसानी से कर लूँ ताकि मैं एफिशिएंटली अपने सिस्टम की प्रॉब्लम को कर लूँ और जो मैं काम कर रही थी मैं उस काम को दोबारा से स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि मेरा एफिशिएंटली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और मेरा काम हो जाता है, ठीक है जी। तो हमारा जो अभी मेन टॉपिक है इस पूरे लेक्चर में, दैट इज़ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग हमने देख ली कि ट्रबल शूटिंग बेसिकली एक स्किल है जिसके ज़रिए से हम किसी भी प्रॉब्लम की, किसी भी सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व की जाए, तो जब ट्रबल शूटिंग की हम बात कर रहे होते हैं तो ट्रबल शूटिंग करते हुए हमें एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसेस से होकर गुज़रना होता है, जिसमें हमारे पास सिस्टमेटिक प्रोसेस में मुख्तलिफ हमारे पास स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है और हर स्टेप की अपनी इम्पोर्टेंस और अपनी वैल्यू है और हमें हर स्टेप को हर स्टेप से गुज़र कर नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे एंड देन ही हम एट द एंड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। तो पहला स्टेप है हमारे पास problem. Identify problem is the first step of troubleshooting, in which we have to identify the problem. This means that recognizing that something is not working as it should. जैसे कि मिसाल के तौर पर हम अपनी किताब की ही ली गई एग्ज़ाम्पल को लेकर आगे डिस्कस करते चले जाएंगे। जैसे बेटा देखो, मेरे पास एक लैपटॉप है और लैपटॉप को के पावर के बटन को मैंने प्रेस किया। अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैंने जैसे ही मैं बटन को प्रेस करूँगी तो मेरा लैपटॉप ऑन हो जाए,
ایز اٹ شوڈ بٹ اٹ از ناٹ ورکنگ. ٹھیک ہے، لائک دیٹ جیسا میں سوچ رہی تھی ایسا نہیں ہوا اور اس لیپ ٹاپ آن نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو مطلب کہ اب مجھے کلیئر ہو گیا، میں نے اپنی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ میرا سسٹم کام نہیں کر رہا، اور اس میں پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جیسے ہی میں پاور کا بٹن دباتی ہوں تو میرا لیپ ٹاپ آن نہیں ہوتا. تو مطلب کہ یہ پہلا سٹیپ ہے جس میں میں بالکل کلیئر ہو گئی ہوں کہ میرا ایشو کیا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے جی، اب جب ایشو میرا پرابلم مین آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں نیکسٹ سٹیپ کی طرف یہاں پر ایک ورڈ آپ دیکھ رہے ہیں پروبیبل کاز. میں پروبیبل کاز کو انڈرلائن کرتی ہوں. پروبیبل کاز کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں ہمارے پاس پروبیبل کاز یہ ہوتا ہے کہ ممکنہ وجوہات. ٹھیک ہے، ممکنہ وجہ کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے. سیکنڈ فیز میں اب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کیا پاسبل ریزنز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے میرا کمپیوٹر آن نہیں ہوا. وہ ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرے لیپ ٹاپ کی بیٹری بالکل ڈیڈ ہے، اینڈ ہے بیٹری، اور اس وجہ سے جب تک میں اسے دوبارہ چارجنگ پہ نہیں لگاؤں گی میرا لیپ ٹاپ آن نہیں ہوگا. اسی وجہ سے جب میں نے پاور کا بٹن پریس کیا تو وہ آن نہیں ہوا. ایک تو یہ ریزن ہو گئی. دوسری ریزن اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹری کا کوئی ایشو ہے، بیٹری مکمل طور پر خراب ہو چکی ہے، ڈیڈ ہو گئی ہے. تو اب جب تک میں بیٹری ریپلیس نہیں کروں گی تب تک میرا لیپ ٹاپ کام نہیں کرے گا. تیسری اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ میرا جو پاور کا بٹن ہے وہ خراب ہے. ٹھیک ہے، پاور کا بٹن خراب ہے. اور چوتھی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہوں اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی انٹرنل خرابی ہو جس وجہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو 4-5 ریزنز بتائے، 4-5 کازز بتائیں، وجوہیں بتائیں جن وجہ سے میرا جو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسٹیبلش اے تھیوری آف پروبیبل کاز میں ہم نے ممکنہ وجوہات کو تلاش کرنا ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا سسٹم کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، جب ہمارے پاس یہ ساری پاسبل ریزنز، پاسبل کازز آ جاتی ہیں، اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں. تو ہمارا تھرڈ سٹیپ ہے جی ٹیسٹ دا تھیوری ٹو ڈٹرمائن دا کاز. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب ہم کازز کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کازز کو ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹیسٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں میں نے پہلا کاز یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹری بالکل نہ ہو. ٹھیک ہے، تو بیٹری نہ ہو، تو بیٹری نہ ہونے پر جو میں نے اس کو ٹیسٹ کیا، میں نے کیا کیا کہ چارجر لگایا، اور چارجر کو میں نے لیپ ٹاپ کے ساتھ جب کنیکٹ کیا تو اگر تو وہ آن ہو جاتا ہے تو مطلب کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ ہاں واقعتاً میرا جو یہ جتنے بھی پرابلمز میں کہہ رہی تھی 5 کے 5 کازز، ان میں سے وجہ یہی تھی کہ میرا لیپ ٹاپ کی چارجنگ نہیں تھی، اس وجہ سے آن نہیں ہوا. اگر وہ نہیں وجہ تو پھر دوسرا ریزن ہو سکتا ہے کہ میرے لیپ ٹاپ کی بیٹری. تو یہاں پر یہ جو ہم ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایکچول میں پتہ چل جائے کہ ہمارے ان تمام کازز میں سے جو ایکچول ریزن ہے وہ کیا ہے، ایکچول کاز کیا ہے اس پرابلم کا. ٹھیک ہے جی، تو پھر کیا کرتے ہیں ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ان تمام کازز میں سے ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے لیپ ٹاپ کی بیٹری ہی مکمل طور پر ڈیڈ ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے تھرڈ سٹیپ میں جب ٹیسٹ کیا تو فائنل جو پرابلم تھا اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کا کاز بھی جو ہے وہ ڈٹرمائن کر لیا. کس کا کاز یہ ہے کہ اس کی بیٹری ڈیڈ ہے. اب ہم فورتھ سٹیپ پر آ گئے، اور فورتھ سٹیپ ہے اسٹیبلش دا پلان آف ایکشن ٹو ریزالو دا پرابلم. اب مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ میرا لیپ ٹاپ اس لیے آن نہیں ہو رہا کیونکہ اس لیپ ٹاپ کی جو بیٹری ہے وہ خراب ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے میں پلان آف ایکشن لوں گی، جس میں نے یہ چیز پلان کرنی ہے کہ مجھے اس پرابلم کو کیسے سالو کرنا ہے.
اب مجھے پرابلم پتہ ہے، اب میں نے اس کے سلوشن کو پلان کرنا ہے. میرے مائنڈ میں یہ پلان آ رہا ہے کہ میں مارکیٹ جاؤں گی، مارکیٹ سے نیو بیٹری لاؤں گی اور نیو بیٹری کو ریپلیس کر دوں گی پرانی بیٹری سے. تو کیا ہوگا کہ میرا لیپ ٹاپ دوبارہ سے ورکنگ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو پلاننگ میں نے کی ہے، یہ پلاننگ میری ایکچولی میں کہلاتی ہے پلان آف ایکشن. اور یہ پلان آف ایکشن میں کیوں لینا چاہ رہی ہوں؟ کیونکہ آئی ہیو ٹو ریزالو دا پرابلم. پھر اس کے بعد جب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا ففتھ اسٹیپ آتا ہے، دیٹ از امپلیمنٹ دا سلوشن. امپلیمنٹ دا سلوشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. ابھی جو میں نے سوچا تھا کہ میں مارکیٹ جاؤں گی، میں نیو بیٹری لے کر آؤں گی اور اپنے لیپ ٹاپ کو لگاؤں گی، تو یہاں پر میں بیٹری لے کر آتی ہوں اور مارکیٹ سے لے کر آ کر میں وہ بیٹری پرانے والی بیٹری سے نیو بیٹری کو ریپلیس کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر یہ جو کام میں نے کیا، یہ میں جس سٹیپ پہ ہوں، یہ سٹیپ میرا کہلاتا ہے امپلیمنٹ دا سلوشن. مطلب کہ جو حل میں نے اس کا نکالا، میں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. امپلیمنٹیشن ہو گئی. اب جب امپلیمنٹیشن ہو گئی، اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ جو سٹیپ ہے، اس میں ہم ویریفائی کرتے ہیں فل سسٹم فنکشنالٹی کو. مطلب کہ اب ہم نے جو سلوشن امپلیمنٹ کیا تھا اس کو، مطلب میرا جو لیپ ٹاپ تھا، میں نے اس کی بیٹری نیو لگا دی. اب میں اس کو آن کرتی ہوں، دوبارہ پاور کا بٹن پریس کرتی ہوں. اگر وہ ورکنگ کر رہا ہے، بیٹری آن ہو رہی ہے، لیپ ٹاپ صحیح کام کر رہا ہے، بیٹری کی ٹائمنگ صحیح ہے، بیٹری صحیح سے آپریٹ کر رہی ہے، تو ناؤ آئی فیل گڈ، آئی فیل ہیپی اینڈ آئی کین ویریفائی دیٹ مائی سسٹم از ورکنگ پراپرلی اینڈ اسموتھلی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر میں پراپر اس چیز کو دیکھ رہی ہوں کہ میرا سسٹم اسموتھلی ورک کر رہا ہے، صحیح سے کام کر رہا ہے. تو یہ فنکشنالٹی چیکنگ ہوتی ہے، ویریفیکیشن ہوتی ہے. یہاں تک میں بالکل مطمئن ہو گئی ہوں کہ یس مائی پرابلم از مائی پرابلم از ٹو بی سالو. ٹھیک ہے، ہیز بین سالوڈ. ٹھیک ہے جی. کلیئر. اچھا جی. تو ابھی ہم دوبارہ جاتے ہیں پیچھے. یہاں پر دیکھیں بیٹا، یہاں پر ہم ابھی تک کون سے فیز پر تھے؟ 6 نمبر والے فیز پر تھے. ہم نے ویریفائی کر لیا تھا پرابلمس کو کی فنکشنالٹی، سسٹم فنکشنالٹی کو ہم نے مکمل طور پر ویریفائی کر لیا تھا کہ یس ابھی میرا جو سسٹم ہے وہ بالکل ٹھیک سے چلنا شروع کر دیا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں سے آئیڈینٹیفائی پرابلم سے ویریفائی فل سسٹم فنکشنالٹی تک یہ جو 6 سٹیپس ہیں، ان سٹیپس میں ہمارا پرابلم آئیڈینٹیفائی ہونے سے لے کر سالو ہونے تک مکمل ہو گیا ہے. اب یہ جو لاسٹ والا ہمارا جو ٹاپک جو پوائنٹ ہے، سٹیپ ہے، اس کا نام ہے ڈاکیومنٹ فائنڈنگز ایکشنز اینڈ آؤٹ کم. اس میں ہم ایک جو ہم نے سٹیپ نمبر 1 میں پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، ٹھیک ہے، فائنڈنگ پرابلم، پھر ہم نے اس کے پروبیبل کازز کو فائنڈ آؤٹ کیا تھا، پھر ان کو ہم نے ٹیسٹ کیا تھا، پھر اس پر جو پلان آف ایکشن ہم نے لیا تھا، اور پلان آف ایکشن کے بعد ہم نے کیسے امپلیمنٹیشن کی، اور امپلیمنٹیشن کے بعد ہم نے اس کے کیسے آؤٹ کمز کیا کیا آؤٹ کم نکالا. یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے پریکٹس کی، پریکٹیکل کیا، ویری فرسٹ اسٹیپ سے لے کر اپ ٹو 6 اسٹیپ تک، یہ سارے اسٹیپس کو ہم ریٹن فارم میں رائٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی ہماری کیا بن جاتی ہے؟ ڈاکیومنٹیشن بن جاتی ہے، ڈاکیومنٹ بن جاتا ہے. تو لاسٹ اسٹیپ جو ہمارا آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈاکیومنٹ کو کریٹ کرتے ہیں جس میں ہم پورا یہ جو پروسیس تھا ہمارا، جس میں ہم نے ایک ٹربل شوٹنگ کی، جس میں ہم نے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو اینڈ تک ویریفائی کیا، اس سارے کو ہم لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو لکھ لیتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ڈاکیومنٹ بنا لیتے ہیں. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ان فیوچر اگر پھر کوئی بھی اس قسم کی کوئی بھی خرابی آ جاتی ہے، کوئی بھی پرابلم آ جاتی ہے ان فیوچر، تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہمارے پاس یہ ڈاکیومنٹ ریڈی ہوگا، تو ہم اس ڈاکیومنٹ کی مدد سے دوبارہ دیکھ لیں گے نا کہ اچھا اس میں یہ کرنا تھا، ہم یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم یہ ایشو آیا تھا تو ہم نے وہ ایشو اس طرح سے سالو کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم اسی
کو ایسے سالو کر سکتے ہیں. یا پھر یہ ڈاکومنٹیشن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس کے ڈاکومنٹیشن کی مدد سے ہم کوئی اور ایسی ہی سملر پرابلمز آئیں تو ہم ان کو اس پریویس والی پرابلم جو ہم نے سالو کی جو ہم اس کا ڈاکومنٹیشن بنا لی تھی تو وہ ہم اس ڈاکومنٹیشن کی مدد سے آسانی سے سالو کر سکتے ہیں. جیسے میں اس چیز کو سادہ سمپل مثال آپ کو دیتی ہوں کہ مثال کے طور پر جیسے میرے ساتھ ایشو آیا تھا کہ میرے لیپ ٹاپ کی بیٹری پاور بٹن پریس کرنے سے بھی آن نہیں ہوا. میں نے جج کیا، میں نے دیکھا کہ یہ ایشو آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح مثال کے طور پر میری ایک فرینڈ کا بھی لیپ ٹاپ کو یہی ایشو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ڈاکومنٹیشن تیار کی ہوئی تھی کہ میرے ساتھ جب یہ پرابلم ہوا تھا تو میں نے کیا کیا تھا، تو میں یہی اپروچ، یہی سٹیپس، یہی میتھڈالوجی اس کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بھی اپلائی کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ڈاکومنٹیشن اسی لیے ضروری ہوتی ہے. اچھا، ڈاکومنٹیشن ہر بار ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک ریٹن فارم میں ہی ان چیزوں کو لکھیں اور ان چیزوں کو آپ سالو کریں، ٹھیک ہے. ان چیزوں کو لکھیں، اپنی فائنڈنگز کو، آؤٹ کمز کو. بعض اوقات یہ کام ہمارا مائنڈ بھی کر رہا ہوتا ہے آٹومیٹیکلی. دیکھیں ہم نے جو کچھ بھی کیا ابھی کی ایگزامپل میں، وہ سارا ہمارے مائنڈ میں فکس ہو گیا ہے نا، ہمارے مائنڈ میں اس کے آ گئے ہیں، ایک پورا لاہ عمل اس کا آ گیا ہے. تو ابھی نیکسٹ ٹائم اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم اس اپنے سسٹم کی ٹربل شوٹنگ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ وی ہیو آلریڈی ایکسپیرینس دس. تو ہمیں نیکسٹ ٹائم پرابلم نہیں ہوگی. لیکن جب ہم ڈاکومنٹیشن بنا لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پھر وہ چیزیں زیادہ آسانی سے یاد بھی رہتی ہیں اور کام بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ آج کے لیکچر میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے سسٹم ٹربل شوٹنگ ہوتی کیا ہے اور اس کو سالو کس طرح سے کیا جاتا ہے، کون کون سے سٹیپس جو ہوتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے اسائنمنٹ ہے جس میں آپ لوگوں کو یہاں پر اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے کچھ کویسچنز. ان کویسچنز کے آنسر ہیں، یہ کویسچنز آپ کی اپنی ایکسرسائز سے ہی اٹھائے گئے ہیں. سو آپ نے ان کے آنسرز فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں اور ان کو لکھنا ہے اور اپنے نوٹ بکس پر لکھنا ہے اور پھر اس کی اکنالجمنٹ بھی کروانی ہے، ٹھیک ہے. سو ملتے ہیں کل نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.